যেনারা আপনারা পিছে আছেন আপনারা সামনে চলে আসুন। হুজুর বলছেন যে যেনারা পিছে আছেন আপনারা সামনে আসুন, তাহলে হুজুরের বলতে সুবিধা হবে। আপনারা সামনে চলে আসুন। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ पेश करने से क़ब्ल आक़ाए नामदार अहमदी मुश्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया निछावर पेश करें। और ये बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों ईमान लाओ। अब ईमान लाना किस तरीके से लाना चाहिए? आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तो ईमान इंसान लेकर के आता है, लेकिन ईमान वालों को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है ए ईमान वालों ईमान लाओ। ये किसी गैर से नहीं कहा, किसी यहूदी नसारा किसी से नहीं अल्लाह ने कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा ए ईमान वालों ईमान लाओ। जी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को पहचाना भी और हुजूर को जाना भी। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान लाया, लेकिन अबू जहल हुजूर को जानता था, वो पहचानता नहीं। जी अगर वो पहचान लेता तो वो भी ईमान लेकर गया। जी बेशक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग हुजूर को जानते भी हैं और पहचानते भी। बेशक बेशक अब सुभान कैसे अल्लाह। जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, हुजूर ने हमें खुद बताया। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के लिए हम सबों के लिए बशारत दी है। क्या कहा? आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की मजलिस सजी हुई, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा ईमान ताज्जुब खेज़ किसका है? सबसे ज़्यादा ईमान ताज्जुब खेज़ किसका है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरिश्ते हैं जिनका ईमान सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ हो। बेशक तो सुभान आक़ा अल्लाह। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको रब तबारक व ताला ने नूर से पैदा किया हो, जो क़याम व क़िरात में मशगूल रहते हो, अगर वो ईमान न लेकर के आएंगे तो आखिर ईमान कौन लेकर के आएगा? जी जी उसके बाद सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर अंबिया व रसूल व नबी हो। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसको रब तबारक व ताला ने चुन लिया और जिस पर रहमो करम की बरसात होती रहती हो, अगर वो ईमान न लेकर के आएंगे तो आखिर ईमान कौन लेकर के आएगा? बेशक सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर हम लोग होंगे। तो
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے قرآن کا نزول ہوتا رہتا ہو، جس کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہو، جس کے سامنے معجزات کو دکھایا جاتا ہو، اگر وہ ایمان نہ لے کر کے آئے گے تو آخر ایمان کون لے کر کے آئے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس سے آگے ہمارا علم کام نہیں کرتا کہ ہم بتا سکیں کہ کن کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سنو سنو، ایمان تو ان کا سب سے زیادہ تعجب خیز ہوگا جو مجھے نہ دیکھیں گے بلکہ قرآن پڑھیں گے اور مجھ سے بے پناہ محبت اور عشق کریں گے، ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہوگا۔ واہ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت امت محمدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا کہا، عبد الرحمن جامی ایران کے رہنے والے اور ایک ایسے عاشق رسول گزرے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایک شخص ایران سے آ رہا ہے، اسے ہمارے روزے پر آنے مت دیں، اگر وہ آ گیا تو ہمیں قبر سے باہر نکلنا ہوگا اور اس سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ وہ عبد الرحمن جامی کیا کہتے ہیں، حضور سے اتنی محبت ہے، وہ کہتے ہیں فارسی کا ایک شعر ہے کہ توئی مولائے من آقائے من والی یہ جانے من، توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے آقا ہیں، مابا ہیں، ملجا ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن فقط یا رسول اللہ آپ میرے لیے سب کچھ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم سب احناف ہیں، احناف سمجھ رہے ہیں، حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے۔ امام اعظم نے اپنی زندگی میں 40 حج کیا۔ کئے حج کیا؟ 40 حج کیا انہوں نے۔ جب 40واں حج کرنے کے بعد جب مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یا سیدی ساداتنا جیتو کا قاصدہ ارطو ردا کا بہتمی بہمام۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان میں کہا ہے، بشارت دی ہے، کہا کہ سریا میں بھی اگر علم کوئی چھپا ہوگا تو فارس کا ایک شخص ہوگا، وہاں سے بھی علم لے کر کے آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ روضہ رسول میں جاتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی علم نہیں، ہاں لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے آپ کی محبت اور آپ کا عشق میرے اندر۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بتائیے آپ تمامی لوگ حضور سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، بتائیے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا حضور سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے حضور کی بات مانی؟ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور سے عشق کرتے ہیں، لیکن کیا حضور کو جو چیز پسند ہے آپ وہ کام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہو گیا تو آپ حضور سے جھوٹی محبت کرتے ہیں۔ جو ہمیں قبر میں پہلی رات میں آسانیاں ہوں، جو ہمیں جن کی شفاعت نصیب ہو، جن کے ہم امتی ہیں، ان کو جو چیز پسند ہے ہم وہ کام نہیں کرتے۔ آپ کو کھانے میں چاول پسند، گوشت پسند، سبزی پسند، دال پسند ہے، لیکن میرے سرکار کو کیا پسند ہے آپ وہ کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بتائیے ان میں سے، آپ میں سے بتائیے کہ میرے سرکار کو کیا پسند ہے؟ بتائیے، کوئی بھی شخص ایک آدمی بتا دے کہ میرے سرکار کو کیا پسند ہے، بتائیے بتائیے۔ ہاں انہوں نے کہا،
تو بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، بتائیے سبحان اللہ، ان میں سے اتنے لوگ۔ اب بتائیے جو نہیں نماز پڑھتے ہیں، جو حضور سے محبت ہے، اب بتائیے میرے سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر، کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن جب امام صاحب یا مؤذن صاحب جب صدا دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کو اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ گھر میں آپ بیٹھ جائیں گے، موبائل چلا لیں گے، لیکن یہ نہیں توفیق ہوگی کہ ذرا ہم گھر سے اٹھ کر کے مسجد چلے۔ تو جو چیز میرے سرکار کو پسند ہے، آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ میرے سرکار نے آج کے دور کے بارے میں کہا ہے، تعجب خیز ایمان کا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم حضور سے بے پناہ محبت اور عشق کرتے ہیں، لیکن میرے سرکار کو جو پسند ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ آپ ابھی یہ رمضان المبارک کا دن گزر گیا، عید الفطر بھی چلا گیا، انعام و اکرام کا جو دن تھا، آج وہ دن اللہ رب العزت نے وہ دن بھی ختم ہو گیا، لیکن پھر وہ دن آئے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں جی۔ لیکن اس میں ہم جب ہمارا اصل گھر ہوگا، اس گھر میں جانا ہے جس طریقے سے یہ روشن ہے، یا لائٹنگ لگی ہے، ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، لوگ آپ کے پاس ارد گرد موجود ہیں، کوئی خوف نہیں، لیکن جب آپ قبر کے اندھیرے کوٹھری میں جب آپ وہاں موجود ہوں گے تو وہاں آپ کا کون ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے پاس ایک چیز ہوگا، وہ چیز آپ رکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا عمل ہوگا، وہ آپ کا کردار ہوگا، وہ آپ کا اخلاق ہوگا، وہ حضور سے محبت ہوگی۔ حضور پر اگر آپ نے درود پڑھا ہے، وہ درود کام آئے گا۔ اگر زندگی میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ قرآن کی تلاوت آپ کو کام دے گی۔ لیکن آپ کو جو چیز کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، جو چیز نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے گھر لوٹا، یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار بلا رہا ہے۔ آپ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ماں کو اگر تکلیف ہوتی ہے یا بچے کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں اس کا دیکھ بھال کرتی ہے، کس طریقے سے کرتی ہے کہ میرے بچے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن رب تبارک و تعالی اپنی ہر بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے اگر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں گے، اس سے اگر مانگیں گے تو کیا ہمیں نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ روتے ہیں تو آپ کی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا خواہش ہے، اسے کیا پسند ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی سے ہم مانگیں کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ ہم بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہم فلاں پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، میرے رب قدیر ہمیں اس پریشانیوں سے نجات دے۔ یہاں خواتین بیٹھی تھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ یہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور سب سے رئیسہ، اس دور کی سب سے امیر اور عرب کی سب سے امیر عورت تھی، کون؟ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔
بے شک سبحان اللہ. جب تک ان کی زندگی رہی، ان کی نکاح میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں جب تک رہی، جب تک زندگی رہی، ان کی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، کسی سے نکاح نہیں کیا. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سارا کا سارا مال رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربان کر، سارا کا سارا مال. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو کئی غلام ان کے پاس موجود تھے، کئی غلام موجود تھے. جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو مال ہے، جو چیز ہے، میں سارا کا سارا آپ کو دیتا ہوں اور اس کا مالک میں آپ کو بناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خانہ کعبہ پہنچے، ایک پرچی نکالا. پرچی نکالنے کے بعد فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں اپنا سارا مال کا مالک بنا دیا، سارا مال کا مالک بنا دیا. بتاؤ خدیجۃ الکبریٰ کے کتنے غلام موجود ہیں؟ غور سے سنیے گا بات. اما خدیجۃ الکبریٰ کی مضبوطی دیکھیے. اب جب اما خدیجۃ الکبریٰ نے دے دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو طواف کرنے کے وقت بلایا. فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا. اور ایسے غلام موجود تھے جن کو 10 لاکھ 5 لاکھ 2 3 لاکھ روپے دے کر کے خریدا گیا، دے کر کے خریدا گیا تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ تمام کے غلام کو آزاد کر دیا. ایک صحابی رسول نے پیر پکڑا، ایک غلام نے پیر پکڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے آزاد نہ کیجیے، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام رہنا چاہتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب جاگنی کا عالم تھا، یعنی کہ 9 رمضان المبارک، یعنی کہ اسلام میں اس وقت روزہ فرض نہیں ہوا. آج یہ رمضان کا دور جو گزرا ہے، 10 رمضان کو ان کا وصال ہوا ہے، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے. اس کے بعد 9 رمضان کو ان کی سہیلی ان سے ملاقات کے لیے آتی ہے. آنے کے بعد پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بتاؤ خدیجہ کیا معاملہ ہے؟ پریشان مجھے کہ ہاں بس اب میں جا رہی ہوں. اور فرمایا کہ گھر میں اتنا اندھیرا ہے، کیوں نہیں جلائی؟ تمہیں کیا چیز کی کمی ہے؟ ان کی سہیلی پوچھتی ہے کہ کیا چیز کی کمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سارا مال اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور اپنا سارا مال حضور کو مالک بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا مال ملک شام، یمن، سیریا، ایران ہر جگہ جاتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نے سارا کا سارا مال قربان کر دیا. جب حضور کو جو چیز پسند ہے انہوں نے وہ کام کیا. تو میرے سرکار کو جو پسند ہے آپ بھی وہ کام کیجیے. اب بھی وقت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول کرے گا اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے گا. بے شک. بتائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، کیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھیں گے؟ تمام لوگ بتائیے. ہاتھ اٹھا بتائیے. چلیے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا. اور انشاءاللہ جب دیکھیں نماز پڑھیے گا، اللہ رب العزت ہمیشہ یہاں پر بھی آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت بلند مقام عطا فرمائے گا. آمین. میری عزیز
ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ان کا یہ معمول تھا، وہ گھر سے نکلتے، مسجد شریف سے نکلتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلیوں میں گھومتے، پوچھتے اور بتاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کام ہے۔ اسی میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ آقا نے پوچھا ابو سعید کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا کہ آج کا دن تم نے کس طریقے سے گزارا، کیسا گزارا آج کا دن؟ تو حضرت سیدنا ابو سعید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آج کا دن فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اس طریقے سے میں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ آج کا دن میں نے گزارا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو سعید نے کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی آج کا جو دن ہے میں نے اسی طریقے سے گزارا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ فقط اتنا ہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صدقتا، سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آج کی فجر کی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، اسی طریقے سے میں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ تو حضرت سیدنا ابو سعید نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو کہیں گے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت اور عشق کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ تم نے اتنا کہہ دیا، اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا مطلب یہی ہوا کہ ہم حضور سے جتنی محبت کریں گے، جتنا عشق کریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اگر ذرا سا شاعر نے کہا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جب ہم حضور سے محبت کریں گے، حضور سے جتنا ہمارا کنیکشن ہوگا۔ میرے سرکار نے قبر انور پر جب تشریف لے جا رہے ہیں، آقا نے کہا کہ رب حبلی امتی، اے اللہ میرے امتیوں کو بخش۔ حضرت ابی سے قرنی نے اتنی عبادت کی، جب ان کو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، تو حضرت جبہ مبارک جب بھیجا کہا کہ ابی سے قرنی سے کہنا کہ میرے امتیوں کے لیے دعا کریں۔ تو جیسے ہی اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آدھی امتیوں کو بخش دی۔ کیا پتہ ہم سب اس میں شامل ہوں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز مضبوطی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کوئی خامی غلطی ہوئی مولا معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے